बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहा इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 25। वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। रहा इश्क पार्ट 25 रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 25। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। अब होश कहाँ बाकी मैं था कभी फरजाना, अब होश कहाँ बाकी मैं था कभी फरजाना। है दिल में अभी काबा फिर है ये दरे जाना, अब होश कहाँ बाकी ये था कभी फरजाना। है दिल में अभी काबा फिर है ये दरे जाना। है नरगिसी आँखों में वो रंगे तलिस्माना, है नरगिसी आँखों में वो रंगे तलिस्माना। बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। और क्यों रहकर पसे पर्दा आवाज सुनाई थी, क्यों रहकर पसे पर्दा आवाज सुनाई थी। ख्वाबीदा सी आँखों की क्यों नींद उड़ाई थी। मैं कैसे कहूँ जाना कि जहाँ पर बन आई थी, मैं कैसे कहूँ जाना कि जहाँ पर बन आई थी। क्यों आँख मिलाई थी क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। और सहबाए वफा से दिल ये गैर शनासी है, सहबाए वफा से दिल ये गैर शनासी है। दिल कितना अफसुर्दा है आँखों में उदासी है, दिल कितना अफसुर्दा है आँखों में उदासी है। हूँ तृष्णाएं वो कब से ये रूह प्यासी है, हूँ तृष्णा वो कब से ये रूह प्यासी है। पीने को तो पी लूँगा बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूँगा बस शर्त जरा सी है। अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। और जख्मों को हवा देकर ये दर्द बढ़ाया है, जख्मों को हवा देकर ये दर्द बढ़ाया है। आंखों से मोहब्बत का क्या जाम पिलाया है, आंखों से मोहब्बत का क्या जाम पिलाया है। तूने ही मोहब्बत का एहसास दिलाया है, तूने ही मोहब्बत का एहसास दिलाया है। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है,
دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانہ۔ اور اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے گا آسانہ، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے گا آسانہ، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے گا آسانہ۔ اور بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، غم خانہ ابھی جو ہے بن جائے شفا خانہ، غم خانہ ابھی جو ہے بن جائے شفا خانہ، ہو مجھ پر دم آخر انداز مسیحانہ، ہو مجھ پہ دم آخر انداز مسیحانہ، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ اور دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، انداز حجابانہ، انداز حجابانہ، انداز حجابانہ۔ اور کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، دیوانہ ہے دیوانہ۔ اور بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر کہ محشر میں میرے مرشد تم پاس کھڑے رہنا، محشر میں میرے مرشد تم پاس کھڑے رہنا، محشر میں میرے مرشد تم پاس کھڑے رہنا، کیا جانے خدا پوچھے کیا کہہ دے یہ دیوانہ، کیا جانے خدا پوچھے کیا کہہ دے یہ دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانہ، اے جلوائے جانانہ۔ اور جو دہر میں جلوے ہیں اسی در کے، کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے، جو دہر میں جلوے ہیں اسی در کے،
کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے، جو ان سے ہے وابستہ پیاسے ہیں اسی در کے، جو ان سے ہے وابستہ پیاسے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، اور معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، جو اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانہ، جو اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب اور اپنے در کی بادب حاضری دے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے چونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آج ہمارا پارٹ 25 ہے، تو آج سے آلموسٹ ہم قریب آخری عشرے میں تاخراتوں میں ہی ہوتے ہیں، تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور اسی کے آگے ڈیٹیل آپ کو بتاتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اور حضرت جبریل اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر امر خیر یعنی فرشتے تمام سال کے اندر پیش ہونے والی تقدیری واقعات کو لے کر اترتے ہیں۔ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے، طلوع فجر سے یہ رات سلامتی والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ یقین کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، ایمان کے ساتھ ثواب کے ساتھ یقین کے ساتھ، اصل کہانی یقین کی ہے، یقین کے ساتھ گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کی رات کو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ ثواب کے ساتھ گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث آپ کو سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جس میں تم ہو اس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، ایسی خیر سے تو وہی محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ یہ حضرت انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جس میں تم ہو اس میں لیلۃ القدر ہے۔ تو پیچھے یہ ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، مطلب 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف ہوں اور یہ لیلۃ القدر ایک طرف ہو۔ اور یہاں ایک بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یہ صرف وہ شب قدر 27ویں والی رات نہیں، آپ شور شاٹ کہہ سکتے، یہ وہ والی اس میں جو ہے وہ 19 کی رات بھی آئے گی، اس میں 21 والی آئے گی، 23 والی آئے گی، 25 والی آئے گی، 27 والی رات آئے گی، 29 والی رات آئے گی۔ یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں نا، ان میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان میں دوستو صرف وہ والی رات نہیں آئے گی جو جس پہ دیکھیں وہ اجماع ہے، وہ اس پہ اتفاق ہے جی، وہ ٹھیک ہے جی، اس پہ یہاں یہ 27 والی رات جو سب جگہ کہ یہی لیلۃ القدر ہے کہ اسی کو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن آپ کو یہ ساتھ بتاتے چلیں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ شور شٹ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہی ہے،
لیکن یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ یہی رات ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ طاق راتوں کے بارے میں سرکار دو عالم فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو جو طاق راتوں میں سے طاق راتیں اس میں سے 19 بھی آئے گی، اس میں سے 21 بھی آئے گی، اس میں سے 23 بھی آئے گی، اس میں سے 25 بھی آئے گی، اس میں سے 27 بھی آئے گی، اور اس میں 29 بھی آئے گی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایسی خیر سے تو وہی محروم رہتا ہے جو حقیقت میں ہی محروم ہو۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی، ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی بے جوڑ اور یعنی 21 کی 23 کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، 21 کی 23 کی 25 کی 27 کی اور 29 رمضان کی پہلی جو راتیں ہیں ان میں جو ہے آپ اس کو طاق رات آپ تلاش کر سکتے ہیں جی۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کی جو تعبین نہیں کی ہے، وہی نہ میں نے آپ کو بتایا، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس کی تعبین بتلائی گئی تھی اور میں صحابہ کو بتلانے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں 2 صحابی لڑ رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ جو تعین جی حکمت کے تحت یہ نہیں بتائی گی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری شریف کے حدیث میں فرمایا کہ اسا ان یکون خیر لکم، کہ کیا معلوم ہے متعینہ تاریخ کا پتہ نہ دینے میں ہی تمہاری بھلائی ہو، کہ اگر وہ خاص بتا دیتے تو مثلا یہ کی صورت میں شب قدر کی تلاش میں طالب صادق کو مختلف راتوں میں عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بتانے کی یہی وجہ تھی جی۔ اب یہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ یہ نہ بتانے کی کیا وجہ تھی، کہ کیوں نہیں بتانا۔ ایک تو یہ مین وجہ تھی، یہ بہتر تو سرکار ایگزیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے نا کہ سر یہ شرح میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ تھی کہ شاید بلکہ یہ ہوگی کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہی رات ہے تو پھر اسی ہی رات کو بس باقی جو رمضان کی افضل راتیں ہیں باقی ساری وہ بھی افضل ہیں، تو ان میں عبادت کرنے سے لوگ جو ہے وہ نہ کرتے، اس میں سے محروم ہو جاتے۔ اب اس طرح جو اتنی راتیں بتائی گئی ہیں ہر رات کو عبادت کریں، تو رمضان کی آخری راتیں جو ہیں ویسے بھی قیام اللیل اور صوم نہار کے لیے ہونی چاہیے، عبادات کے لیے ہونی چاہیے، آخری عشرہ ہے تو رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ملتی ہے کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی بدنصیب گناہ کرتا تو یقیناً اندیشہ تھا کہ اس پر کوئی وحشتناک عذاب بھی آ جاتا۔ اب دیکھیں یہ بڑی میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہی رات ہے، حالانکہ سرکار دو عالم تو سب جانتے ہیں، بتا دیا جاتا کہ یہی رات ہے، تو اگر بتا دیتے تو پھر ایک تو یہ تھا کہ باقی راتوں کی عبادت لوگ نہ کرتے، اور اگر پھر وہ ساری راتیں جو رمضان کی آخری رات عشرہ ہے تو وہ سارا عشرہ ہی انتہائی متبرک اور برحمت اور عبادت والا ہے، تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری جو طاق راتوں کا اس لیے بھی نہیں بتایا گیا کہ پھر وہ ساری راتوں کی عبادت کی جاتی ہے کہ میں بھی یہ رات ہو سکتا ہے یہ رات ہو، لیکن یہی وجہ۔ دوسری وجہ ہے کہ اگر بتا دیا تھا کہ یہی اسپیسیفک وہی رات ہے تو شاید کوئی گناہ گار بلکہ کوئی گناہ کرتا اور وہ اس رات کی قدر نہ کر سکتا تو وہ اس پہ عذاب نہ آ جاتا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بعض محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ شاید یہ وجہ اور نہ بتایا گیا ہو۔ باقی کس قدر شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس سلسلے مختلف حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام کی رائے مختلف ہے، البتہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ 27ویں شب میں نے کہا نا وہ 27ویں شب پہ زیادہ امکان ہے کہ وہی شب قدر کی رات ہے، جو 27ویں شب ہے اسی کوئی زیادہ شب قدر کا بتایا گیا ہے جی۔ تو یہ جو راتیں ہیں جس کے بارے میں فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حدیث کی صورت میں بتائی ہے، اس راتوں سے ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتے چلیں کہ ان راتوں میں مزید بھی ہم اس پہ بات کریں گے نیکسٹ پارٹ میں بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسپیسیفک نہیں بتایا کہ آپ نے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اسپیسیفک یہی عبادت کرنی ہے، مطلب آپ نے یہی نفل پڑھنے ہیں یا یہی جو ہے وہ آپ سورت پڑھیں گے یا یہی، ہاں رمضان کے آخری عشرے کی دعا جو ہے وہ آپ اپنے آخری عشرے میں پڑھتے رہا کریں، جو کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار، آپ اس کا ورد کرتے رہیں، اللہم اجرنا من النار پڑھیں، اللہم اجرنی من النار پڑھیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی۔ تو دوسری بات یہ ہے دوستو کہ یہ اسپیسیفک اس رات کی جو شب قدر کی رات کی دعا ہے، اس میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ آپ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور،
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو آپ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ خاص طور پر شب قدر کی رات کو آپ پڑھیں، اور یہ جتنی طاق راتوں میں پڑھیں، اور 27ویں شب کو یہ گمان ہوا ہے کہ یہ وہی رات ہے 26، اور 27ویں جو 26واں روزہ ہوگا 27ویں رات ہوگی، اس کا یہی ہے وہ شب طاق رات، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو باقی بھی آپ طاق راتوں میں کر سکتے ہیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، نوافل کی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو دعا آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ پڑھیں، آخری عشرے کی دعا پڑھیں، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، آپ درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو آپ جو ہے وہ نوافل پڑھیں، سورۃ اخلاص کو شامل کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص اس میں پڑھیں، سورۃ قدر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اسپیسیفک عبادت نہیں ہے کہ آپ یہ ہی پڑھیں گے تو ہی قبول ہوگی، جیسے کہ ہم نہ اسپیشل رکعت بتائی گئی کہ آپ نے اتنی ہی رکعت پڑھنی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور نہ اسپیشل یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ ہی نفل پڑھنے ہیں، تو آپ اس میں آزاد ہیں، آپ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں ضرور۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ جی وہ ہمیں اسپیسیفک بتایا گیا ہے اور ہم وہ جانتے نہیں ہیں، یا وہ ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ فلاں صورت تھی قرآن پاک کی ہم نے نوافل میں پڑھنی ہے اور وہ ہم کو زبانی نہیں یاد ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یا دیکھیں آپ اس میں ایکسکیوز نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نوافل کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی جو ہے وہ سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ کریں ضرور۔ یہ نہیں کہ آپ سرے سے کریں ہی نہ، کہ آپ یہ کہیں گے ہم کو اسپیشل وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر ہم اس میں کیا کریں۔ آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، جا کے اپنے مالک کی بندگی کریں، اس سے معافی مانگیں، وہ بڑا تواب ہے، وہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جو ہے وہ درخواست کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی جو ہے وہ رزق میں برکت کی دعا کریں، اپنی جو ہے وہ لمبی عمر کی جو ہے وہ صحت کے ساتھ دعا کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، جو ہے وہ بے اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنی پوری جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، تو اپنے چاروں طرف حلقہ احباب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہتری فرمائے۔